बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। हमारी गुफ्तगू फस्से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के मुतअल्लिक़ हो रही थी, जिसमें इब्न अरबी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह मानते हैं और वो मशहूर वाक़या जो कुरान मजीद में दर्ज है उस वाक़या को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से मुतअल्लिक़ जानते हैं। इस बिना पर वो फस्से इसहाक़ में इसी मसले को लाकर फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुछ देखा आलम रोया में उसकी सही ताबीर न कर सके। इस वाक़े की मुनासबत से फिर वो आलम ख़याल का जिक्र करते हैं, आलम ख़याल रोया के मुतअल्लिक़ और उनकी हकीकत के मुतअल्लिक़ बहस करते हैं। जब उनकी हकीकत समझ में आ जाएगी तो फिर ये मसला भी हम सब के लिए वाज़ेह हो जाएगा। तो रोया और आलम ख़याल इन सब का ताल्लुक़ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह मानते हैं। तो इस हवाले से जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था, उस ख्वाब चूँकि ख्वाब आलम रोया में होता है तो रोया का ताल्लुक़ आलम ख़याल से है, इस वजह से आलम ख़याल की बहस को चलते हैं। हमने पिछले उसमें वाज़े किया था कुछ कि आलम या अवालिम, आलम की जमा अवालम जो अल्लाह ने खल्क़ किए हैं वो सारे के सारे अवालम वो इंसान उनका नुक्ता मरकज़ी है कि इंसान क्योंकि वो वास्ता इंसान कामिल वास्ता फ़ैज़ इलाही है कि जिससे ही हक खालिक को निगाह करता है, हक खालिक को देखता है। तो ये जो क्या फरमाते हैं कि चूँकि इंसान कामिल सब कुछ है तो उसी इंसान कामिल में जो कुछ था उन सब को मद्देनजर रख कर अल्लाह ने पूरे का पूरा आलम खल्क़ किया है। तो आलम इंसान के अलावा जो आलम है उसको इंसान आलम सगीर है, चूँकि उस इंसान के अंदर पूरे का पूरा आलम मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर हिस्स को रखा, वह हिस्स को, वह अक्ल को, वह ख्याल को। तो इन कुवा को मद्देनजर रखकर अल्लाह ने इंसान से बाहर कुछ अवालिम खल्क़ किए। तो कुव्वे अक्ल के मवाज़ी जो आलम खल्क़ हुआ उसे आलम अक्ल कहते हैं। कुव्वे ख्याल के मवाज़ी जो आलम खल्क़ हुआ उसे आलम ख्याल या आलम मिसाल या आलम बरज़ख कहते हैं। और कुव्वे हिस्स के मवाज़ी जो आलम खल्क़ हुआ उसे आलम मादा या आलम शहादत या आलम हिस्स भी कहते हैं। ये सारे के सारे नाम हैं। फिर इब्न अरबी फरमाते हैं कि आलम ख्याल की दो किस्में हैं। ख्याल की दो किस्में, ख्याल मुत्तसिल है और एक ख्याल मुनफसिल है। ख्याल मुत्तसिल वो कुवा है जो इंसान के अंदर पाई जाती है। उस कुवा के मवाज़ी जो अल्लाह ने आलम खल्क़ किया है वो ख्याल मुनफसिल है। उसको ख्याल मुनफसिल के जो इंसान से जुदा आलम है उसको ख्याल मुनफसिल कहते हैं। और इंसान के अंदर जो कुवा ख्याल है उसको ख्याल मुत्तसिल कहते हैं। तो ये जो पूरे का पूरा आलम ख्याल है उसको ख्याल मुनफसिल या मिसाल मुतलक भी कहते हैं या बरज़ख मुतलक भी कहते हैं। तो इंसान के अंदर अल्लाह ने तीन कुवा रखी है, कुवा हिस्स, कुवा ख्याल और कुवा अक्ल। कि इंसान देखता है चीज़ों को देखता है, जब उनको देख रहा है आँखों से, जब मुशाहिदा कर रहा है आँखों से, तो ये उसकी कुवा हिस्स काम कर रही है। और जब तक देख रहा है कुवा हिस्स है, जब उनकी सूरतें इंसान
اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے تو محفوظ صورتیں جہاں محفوظ ہوتی ہیں وہ قوہ خیال ہے، وہ قوہ خیال میں جا کر محفوظ ہو جاتی ہیں کہ جب بھی سامنے سے وہ شے جو خارج میں تھی وہ ہٹ جائے گی تو 2 گھنٹے بعد اس کی تصویر جو چیز محفوظ کر لیتی ہے کہ جب اسے یاد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، وہ چیز جو محفوظ کرتی ہے صورتوں کو وہ قوہ خیال ہے۔ اب اس سے آگے صورتیں محفوظ کرنے کے بعد کا عمل تجرید ہے کہ مجرد یعنی چیزیں کہ جو مشخصات ہیں ان سے شے کو خالص کر کے باہر نکال کر جب اس کی حقیقت کو لایا جاتا ہے تو وہ کلی بن جاتی ہے، تو وہ کلی مفہوم جہاں جو قوہ درک کرتی ہے اسے قوہ عقل کہا جاتا ہے۔ تو حس اسے کہتے ہیں ادراک کے مراحل، ادراک بھی فلسفہ میں کہتے ہیں اور عرفان میں بھی، کہ یا مراحل معرفت کے مراحل، درجات۔ پہلا درجہ حس سے بالاتر خیال، خیال سے بالاتر کو عقل۔ اب عقل اسی طرح پھر عقل اوپر ہے تو اس کے موادی عالم عقل ہے، عالم عقل سے نیچے عالم خیال ہے، عالم خیال سے نیچے عالم حس ہے۔ اب ابن عربی فرماتے ہیں جو عالم خیال ہے اس کو خیال منفصل کہتے ہیں، یہ جو عالم عقل خیال ہے اسے خیال منفصل یا خیال مطلق کہا جاتا ہے، اور جو انسان کے اندر قوہ خیال پائی جاتی ہے اس کو خیال متصل کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ خیال منفصل جو ہے جسے عالم خیال ہم کہتے ہیں، یہ وہ عالم ہے کہ جو عالم عقل اور عالم مادہ کے درمیان ہے، اور اس میں چونکہ 2 چیزیں موجود ہیں، اس کو برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ برزخ کیوں کہا جاتا ہے؟ برزخ 2 چیزوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں، جیسے پل کہ 2 شہروں کے درمیان جو پل بنی ہوئی ہے اسے برزخ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ برزخ جو ہے عالم برزخ، عالم خیال منفصل، اس کے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک جہت قوہ عالم عقل سے شباہت ہے اور ایک جہت عالم مادہ سے شباہت ہے۔ عالم عقل سے شباہت ہے کہ کیا کہتے ہیں مادہ سے مجرد ہے، مادہ سے خالی ہے۔ اچھا، عالم خیال مادہ سے شباہت ہے کہ جسم تو نہیں ہے لیکن جسمانیات اس میں کم و کیف اور مقدار کیا ہے وہ موجود ہوتی ہے، تو بس اس میں خصوصیات عالم عقل والی بھی ہیں اور عالم حس والی بھی ہیں، تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ عالم خیال کا جو دائرہ ہے وہ عالم عقل اور عالم حس سے بہت بڑا ہے۔ عالم خیال جسے عالم مثال کہتے ہیں وہ موجودات خیالی کا عالم ہے جو عالم عقل اور عالم احساس سے وسیع تر ہے، جو عالم عقل اور عالم احساس سے بہت بڑا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لہذا کیونکہ اس وجہ سے بڑا ہے کہ اس کے اندر 2 عالم پائے جاتے ہیں، عالم عقل بھی اور عالم حس بھی، لہذا کہتے ہیں کہ جب شباہت ہے عالم بالا سے، عالم عقل سے اور عالم اسفل یعنی عالم حس سے، تو کہتے ہیں کہ یہ عالم خیال یا عالم مثال جس طرح عالم محسوسات کی صورتوں کو قبول کرتا ہے، لہذا جیسے یعنی عالم محسوسات والی صورتیں جس طرح اس کے اندر ہیں، عالم روحانیون یعنی عالم عقل میں کے اندر جو موجودات ہیں ان کی صورتیں بھی یہ عالم خیال قبول کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لہذا 2 کے درمیان ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ
یہ جو صورتیں موجود ہوتی ہیں عالم خیال کے اندر، یہ مجسم ہیں، یہ ارواح ہے، یہ صور وہ ارواح مجسم ہیں کہ جو شکل و رنگ و صورت تو حرکت و وجود ہے جس کے اندر، لیکن مادہ جو ہے، مادہ طبی، وہ ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ جب موجود نہیں ہے ان خیالی صورتوں کے اندر، تو یہ خیالی صور کہتے ہیں کہ یہ شعور و آگاہی رکھتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز مادہ سے مجرد ہو، لہذا وہ اپنے آپ سے غائب نہیں ہو سکتی۔ جب اپنے آپ سے غائب نہیں ہے تو اسے اپنی ذات کا علم ہوتا ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ جو کچھ صورتیں عالم خیال کے اندر، وہ صور جو پائی جاتی ہیں، خیالی صورتیں، وہ صورتیں شعور بھی رکھتی ہیں اور علم بھی رکھتی ہیں۔ ان کو اپنی ذات کا بھی شعور ہے اور اپنی ذات کا علم بھی ہے۔ پھر یہیں سے ابن عربی اس عالم مثال کو، یعنی اسی عالم خیال کو پھر دو قسموں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ کیسری اس کی تشریح کرتے ہیں کہ محی الدین کی نظر میں عالم مثال کی دو قسمیں ہیں، غیب امکانی اور غیب محالی۔ امکان اور محال، جو عقلاً ناممکن ہو اسے محال کہتے ہیں، اور امکان یعنی جو ممکن ہو، جو ہو سکتی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ عالم محی الدین کی نگاہ میں عالم کے مثال کی دو قسمیں ہیں، ایک غیب امکانی ہے اور دوسری قسم غیب محالی ہے۔ کہتے ہیں یہ دو عالم ہیں، یہ دو قسمیں، یہ ایک دوسرے سے کاملاً جدا ہیں، لیکن ان کے اندر ایک وجہ اشتراک بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو غیب محالی ہے، یہ وہی ہے جسے ہم شریعت کی اصطلاح میں برزخ کہتے ہیں۔ برزخ جو قرآن اور حدیث میں برزخ ہے، وہ ہمارے مرنے کے بعد ہے۔ مرنے کے بعد جو عالم جس میں ہم منتقل ہوتے ہیں اسے عالم برزخ، یہ قرآن میں بھی اب ہمیں وراءہم برزخ الی یوم یبعثون، کہ آپ کی موت کے بعد ایک عالم برزخ ہے، اس میں منتقل ہوں گے تا قیامت۔ تو جس سے قرآن و احادیث میں برزخ کہا گیا ہے، ابن عربی کی اصطلاح میں اسے غیب محالی کہا جاتا ہے، یا اس کو برزخ سعودی بھی کہتے ہیں، یعنی نیچے سے اوپر۔ جب ہم یہاں سے اوپر جائیں گے تو اس عالم مادہ میں ہیں، موت کے بعد پھر اس عالم میں منتقل ہوں گے۔ تو جس عالم میں منتقل ہوں گے اسے برزخ سعودی، ابن عربی برزخ سعودی بھی کہتے ہیں، ملا صدرہ اور دوسرے لوگ بھی برزخ سعودی کہتے ہیں، لیکن قرآن اور شریعت کی اصطلاح میں اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ کیسری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وہی عالم برزخ ہے، غیب محالی، جو موت کے بعد ہوگا، اور غیب امکانی وہ عالم مثال جو برزخ نزولی ہے۔ برزخ نزولی یعنی اوپر سے نیچے تک، جب مقام تخلیق میں پہلا عالم عقل خلق ہوا، پھر عالم برزخ، پھر عالم مادہ، تو یہ جو اوپر سے نیچے جب ہم آتے ہیں تو جو عالم عقل و عالم مثال کے درمیان عالم ہے اسے برزخ نزولی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن جب یہاں سے عالم مادہ سے ہمارا سفر واپسی کا شروع ہوگا تو واپسی میں جو برزخ ہوگی اسے برزخ سعودی کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ غیب محالی وہی برزخ سعودی ہے، اور غیب امکانی وہی برزخ نزولی ہے کہ جو عالم مادہ اور عالم عقل کے درمیان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے درمیان وجہ مشترک، یہ ایک بحث تھی ویسے کہ یہ دو عالم ہے ایک عالم ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ابن عربی کی نگاہ میں یہ دونوں برزخ نزولی اور برزخ سعودی ایک ہی چیز ہے، لیکن زیادہ تر لوگ کہتے ہیں نہیں، ابن عربی کی نگاہ میں برزخ نزولی
اور برزخ سعودی جو ہوگا یہ اس برزخ نزولی کے موازی ایک عالم ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ جو کیسری صاحب ان کی وہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ غیب محالی وہی برزخ سعودی ہے اور غیب امکانی وہی برزخ نزولی ہے۔ ان کے اندر وجہ اشتراک یہ ہے کہ ان کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مستقل ہے، قائم بذات ہے اور مادہ نہیں ہے۔ یہ اس میں اشتراک ہے ان دونوں کا، لیکن اختلاف کہاں پہ ہے؟ کہتے ہیں اختلاف یہاں پہ ہے کہ عالم وہ جو غیب امکانی ہے اس کو عالم مقداری بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابن عربی کا عقیدہ یہ ہے کہ عالم مثال میں مقدار کیا ہے، جو عالم مادہ کی خصوصیات میں ایک مقدار ہے اس کے ہم قائل ہو سکتے ہیں، موجودات مثالی کے اندر مقدار پائی جاتی ہے، اور موجودات مثالی چونکہ عاری از مادہ خالی از مادہ ہیں تو لہذا وہ ابعاد ثلاثہ کم و کیف اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ان کے اندر جو کیا کہتے ہیں ان کا اختلاف اس بات میں ہے کہ غیب مکانی میں مقدار ہے، غیب محالی میں نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب غیب محالی کے غیب محالی جو برزخ ہوگی، برزخ سعودی، اس کے اندر مقدار وہ سب چیز ختم ہو جائے گی، جس جسم ختم ہوگا وہ حقیقت ہوگی وہ رہے گی۔ لیکن جو نزولی ہے برزخ نزولی کہ جسے عالم امکانی بھی کہا جاتا ہے، جسے عالم امکانی بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر مقدار ہے عالم یعنی غیب برزخ نزولی میں آپ کو عالم مقداری کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں برزخ سعودی میں مقدار نہیں ہے، وہ جو غیب محالی جسے کہتے ہیں۔ اچھا یہ بحث کر کے پھر اس کا تعلق جوڑتے ہیں مکاشفہ سے کہ جو مکاشفہ ہم کرتے ہیں یہ مکاشفے کا تعلق بھی عالم خیال سے ہی ہے۔ مکاشفے کی تعریف کرتے ہیں، دو قسمیں کرتے ہیں مکاشفے کی، پھر اس کو آ کے رویا کے ساتھ جا کے جوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مکاشفہ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مکاشفہ کا لغوی معنی جو لسان العرب میں اس طرح ذکر ہوا ہے، رفع کا الشیء اما یواریہ و یغطیہ، کہ کسی شے کو اس سے اشکار کرنا جس نے اس سے ڈھانپا ہوا ہے، کشف کہلاتا ہے۔ یعنی وہ ایک چہرہ جس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، نقاب ہے، وہ جو نقاب جب آپ اٹھائیں گے تو جو چیز نقاب کے پیچھے ظاہر ہوگی وہ کشف کہلائے گی، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں راغب اصفہانی نے بھی مفردات راغب میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ کیا کہتے ہیں چہرے سے کپڑے کو ہٹانا یہ کشف کہلاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں وہ یقالو، جب کہا جاتا ہے کہ کشف غمہ، اس کا غم کشف ہوا، یعنی دل سے وہ ایک چیز ہٹ گئی، دل کے اوپر ایک غم پڑا تھا وہ آگے سے ہٹ گیا۔ تو جو پردہ پڑا ہوتا ہے وہ جب ہٹتا ہے تو اس ہٹ جانے کے بعد جو پیچھے چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کشف کہا گیا ہے۔ قرآن میں بھی کافی جگہ پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ تو کہتے ہیں کہ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یعنی اس آیت میں بھی جو کشف ہے وہ پردہ غفلت کے پردے کا ہٹ جانا، یہ کشف کہلایا اس آیت میں۔ اسی طریقے سے اور بھی قرآن میں آیات ہیں۔ تو فرماتے ہیں اب کشف اس کو کہتے ہیں کشف۔ اب کشف کی جو یہ تھا لغوی معنی، لیکن عرفا کیا کہتے ہیں؟ عرفا فرماتے ہیں ہماری اصطلاح میں حجاب جو پردہ ہے اس کے پیچھے معانی غیبیہ اور امور خفیہ، پنہان امور پر اطلاع حاصل کرنے کا نام مکاشفہ ہے، اور یہ مکاشفہ روح کے سیر و سلوک سے حاصل ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ کشف یعنی حجاب کے پیچھے معنی غیبیہ اور امور خفیہ پر اطلاع حاصل کرنے کا نام مکاشفہ ہے، اور مکاشفہ روح کی سیر سے حاصل ہوتا ہے، اور کشف و شہود پہ پہنچنے کا راستہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت بندگی خدا ہے۔ یہ مکاشفہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ اب مکاشفہ کی کہتے ہیں دو قسمیں، مکاشفہ کی دو قسمیں، مکاشفہ کو دو قسموں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انوار الہیہ کی تجلی انسان کے قلب و باطن پہ پڑنا شروع ہوتی ہے تو اس وقت انسان کے لیے مشاہدات و مکاشفات کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سالک جو ہوتا ہے اس کے لیے اپنے مقام و عبودیت کی منزلت کے تناسب سے اور تجلی کے اندازہ کے تناسب سے اس کے سامنے حجاب و پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب حجاب ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو انسان پشت پردہ حقائق تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہی پشت پردہ حقائق کے مکشوف ہونے کو مکاشفہ کہا جاتا ہے۔ پشت پردہ حقائق کے مکشوف ہونے کو مکاشفہ کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے عرفاء مکاشفے کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی قسم مکاشفہ صوری اور دوسرا مکاشفہ معنوی۔ فرماتے ہیں مکاشفہ صوری کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس مکاشفے کا مکاشفہ صوری کا تعلق ان امور اور ان موجودات سے ہے جو عالم مثال اور عالم برزخ میں موجود ہوتی ہیں۔ عالم مثال و برزخ میں ان مثالی اور برزخی حقائق کی صورتوں کو مشاہدہ کرنا یا صورتوں کو دیکھنا کشف صوری کہلاتا ہے۔ پس کشف صوری کا تعلق بھی عالم خیال منفصل یا عالم برزخ نزولی سے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، البتہ کہتے ہیں سالک اور عابد کے مقام و منزلت کے اعتبار سے کشف صوری کا مرتبہ بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ تمام سالکین کے لیے کشف ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر شخص کے شرائط کو مد نظر رکھ کر یہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کشف صوری عالم خواب میں بھی اور عالم بیداری دونوں میں انجام پاتا ہے۔ کہ جب چونکہ انسان کا جو نفس ناطقہ ہے وہ قلب نفس مطمئنہ، کہ جب وہ اتنا یعنی اس کے اندر شفافیت اور اس کے اندر اتنی صفائی باطن ہوتا ہے، دل کی اتنی صفائی ہوتی ہے کہ انسان اس کے نتیجے میں وہ پشت پردہ حقائق کو دیکھتا ہے۔ تو یہ جو پشت پردہ حقائق، اس کا تعلق بسا اوقات خواب سے ہوتا ہے، بسا اوقات بیداری سے ہوتا ہے۔ تو اگر انسان وہی چیزیں جو خواب میں دیکھتا ہے، وہی جب نفس قوی ہو، نفس کامل ہو، تو اس عالم بیداری میں بھی وہ اپنا تعلق عالم خیال و منفصل سے جوڑ سکتا ہے۔ قوہ خیال، راستہ قوہ خیال ہے، قوہ خیال سے ہو کر جب باطن انسان کا پاک ہے تو جتنا باطن پاک ہوگا اتنی قوہ خیال کی ان مثالی اور عالم خیال میں جو موجودات ہیں ان کی صورتوں کو دیکھنے کی صلاحیت زیادہ ہوگی۔ تو جب وہ صلاحیت جتنا انسان کا نفس قوی ہوگا اتنی صلاحیت زیادہ ہوگی۔ تو انسان کے نفس کی جو صفائی اور نفس کے کامل کے اعتبار سے بھی کشف صوری کا کیا کہتے ہیں درجات مختلف ہو جاتے ہیں۔ جتنا نفس کامل ہوگا اتنا زیادہ کیا ہے آپ موجودات قوہ خیال کے ذریعے سے موجودات مثالی امور، موجودات مثالی کو آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ اس کا تعلق خواب سے ہو یا بیداری، دونوں صورتوں میں یہ کشف صوری انجام پاتا ہے۔ دوسرا ہے کشف معنوی۔
کشف معنوی کا تعلق عالم وصال و برزخ جو ہے، عالم وصال منفصل، اس عالم سے بالاتر عوالم کے حقائق کا مکشوف ہونا اور معنی غیبیہ اور حقائق عینی کے ظہور کا نام کشف معنوی ہے۔ اور یہ کشف معنوی بھی ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ بھی مقام و منزلت کے اعتبار سے بسا اوقات یہ بھی فرق کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان کامل کے لیے تمام مراتب کشف حاصل ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انسان کامل کے لیے کشف سوری بھی ہوتا ہے اور کشف معنوی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تھا کشف کی مکاشفہ اور مکاشفہ کی دونوں صورتیں۔ تو اب کہتے ہیں کہ مکاشفہ کا تعلق بھی انسان کی قوہ خیال سے، قوہ خیال کے ذریعے سے وہ جو موجودات مثالی اور برزخی جو عالم خیال منفصل میں ہیں، ان کی صورتوں کو انسان کیا ہے، خواب اور بیداری دونوں میں مشاہدہ کر سکتا ہے۔ تو اس کا تعلق بھی انسان کے صفائے باطن سے ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ابن عربی نے اس کو بھی دو قسموں میں تقسیم کیا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ بھی دو طرح کا کیا کہتے ہیں کشف ہے۔ تو یہ بھی انسان کی جو کیا کہتے ہیں وہ صفائے باطن ہے، انسان کے باطن کا جو درجہ ہے اس کے اعتبار سے فرق کرتا ہے۔ تو پس مکاشفہ سوری وہ اس میں انسان قوہ خیال کے ذریعے سے عالم خیال سے اپنا تعلق کیا ہے وہ جوڑتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اس کی بھی اقسام ہیں، اقسام کیونکہ کشف کی میں محدودیت نہیں ہے، کشف کی بھی درجات ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کشف کا تعلق اس تجلی سے ہے اور تجلی میں کوئی محدودیت نہیں ہے، نہایت اس کی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ در واقع مکاشفات سوری جو ہوتے ہیں، مکاشفات سوری جو عالم خیال منفصل میں صورتیں انسان مشاہدہ کرتا ہے، یہ اس میں سمیع و بصیر کی تجلی ہوتی ہے۔ در واقع مکاشفات سوری وہ تجلی اس میں سمیع و بصیر ہے۔ اللہ کے دو اسم ہیں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو السمیع البصیر۔ تو کہتے ہیں پس اگر اسم علیم عارف میں ظہور، اسم علیم کا ظہور ہو جائے تو اس کے لیے مکاشفات سمعی انجام پاتے ہیں، اور اگر اسم بصیر اس کے اندر تجلی کر جائے تو اس کے مکاشفات مبصرات میں سے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ انسان کی جو استعداد اور ظرفیت ہے نفس کی، اس کے اعتبار سے ایک ہی فرد میں، ایک ہی شخص میں اسماء الہیہ کے چند اسماء کا ظہور ہو جائے، اور ایک ہی زمانے میں وہ متعدد ادراک اور متعدد مکاشفات سوری رکھتا ہو، یہ بھی اس کے لیے ممکن ہے۔ کیونکہ جتنے بھی امور عالم میں ہیں، عالم ہستی میں، وہ اسماء الہیہ کے مظاہر میں سے مظہر ہیں۔ جب مظہر ہے تو ہر مظہر ایک اپنے اندر ایک خاص اسم کے متحقق ہونے کا طالب ہوتا ہے۔ بس جتنا اسم الہی کلی اور جامع ہوگا تو وہ کیا کہتے ہیں وحدت اور جامعیت کے زیادہ نزدیک تر ہوگا، اور اس کا مظہر جامع اور حق کے نزدیک ہوگا۔ جس طرح کے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک جو ہے وہ مظہر انسان کامل اور جامع جمیع اسماء اسم اللہ کا مظہر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مکاشفات سوری بھی ہے، یہ بھی کیا کہتے ہیں انسان کے اپنے نفس کے درجے سے کے اعتبار سے اس کے اندر بھی
درجات ہوتے ہیں کہ جتنا جتنا کہتے ہیں انسان کے اندر استعداد اور صلاحیت باطن میں زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ زیادہ کیا ہے مکاشفات اس کے قوی اور کامل ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ البتہ وہ سالک جو ابتدا میں ہی استعداد بھی کم رکھتا ہے یا اس کی استعداد متوسط ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے سیر و سلوک میں ہمت کرنی چاہیے اور صابر ہونا چاہیے، اور وہ لینے میں کیا ہے اسے جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ چونکہ آپ کے اندر استعداد کم ہے، متوسط ہے، تو اتنا جلدی بھی آپ کو عطا ہونے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ اپنے اندر صلاحیت و استعداد پیدا کریں۔ جب استعداد پیدا کریں گے تو پھر کیا کہتے ہیں آپ کے اندر یہ چیز آ جائے گی۔ اب یہ کیا کہتے ہیں یہ آپ فرماتے ہیں کہ کیا رابطہ کیا ہے خیال متصل اور خیال منفصل کا۔ ابن عربی اس کی پھر وضاحت کرتے ہیں، اس کو لے آتے ہیں یہاں پہ کہ اب خیال متصل جب واضح ہو گیا کہ خیال سے ہی عالم خیال میں انسان جاتا ہے، قوہ خیال سے ہی، اور پھر مکاشفات بھی سوری جو ہیں وہ بھی قوہ خیال سے قوہ عالم خیال منفصل میں جا کر انجام پاتے ہیں۔ جب یہ چیزیں واضح ہو گئی تو اب آپ کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا رابطہ ہے خیال متصل کا خیال منفصل سے۔ تو فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مکاشفات سوری کے جن کا تعلق خیال منفصل کی موجودات سے ہے وہ سارے کے سارے قوہ خیال کے وسیلے سے انجام پاتے ہیں۔ تو لہذا آپ کو اس قسم کے مکاشفات کی اس قسم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور ایک چیز جو ابن عربی نے بار بار فصل آدم میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی متذکر ہوئے ہیں وہ یہ بات ہے کہ جو کچھ بھی وہ فرماتے ہیں کہ عالم کو آدم کو مد نظر رکھ کر آپ نے دیکھ رہا ہے کہ جو کچھ بھی عالم ہستی میں موجود ہے اس کے مشابہ انسان میں ہے، لہذا وہ انسان کو عالم صغیر اور جہان ہستی کو عالم کبیر کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ کل عالم وہ تفصیل ہے آدم کی، اور آدم کتاب جامع ہے اس کی نسبت۔ تو عالم بغیر عالم کی نسبت آدم کے ساتھ اس طرح ہے کہ جس طرح جسد کی روح کے ساتھ ہوتی ہے کہ عالم جسد ہے اور آدم کیا ہے اس جسد کی روح ہے۔ بس کہتے ہیں کہ اگر آپ فقط عالم کو دیکھیں گے تو وہ جسد ہوگا بلا روح کے، لیکن عالم و آدم دونوں کو متصل کریں گے تو پھر اس جسد میں روح کو مد نظر رکھیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ عالم کا کمال حاصل کرنا انسان کے سبب سے وہ اس طرح ہے جس طرح جسم روح کے سبب اور روح کے وسیلہ سے کمال حاصل کرتا ہے۔ تو ابن عربی فرماتے ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس نقطے سے کہ جو کچھ بھی عالم ہستی میں جتنے بھی درجات اور مراتب ہیں ان کے مشابہ آدم میں سب چیزیں تحقق رکھتی ہیں، لہذا جس طرح قوہ خیال کو مد نظر رکھا تو عالم عقل انسان کے اندر ہوا، اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو انسان کے اندر قوہ عقلہ خیال ہے اس کو مد نظر رکھا تو عالم خیال بن گیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ قوہ
جو انسان کے اندر ہے خیال متصل ہے، اور جو کچھ باہر ہے وہ خیال، اسے کہتے ہیں خیال منفصل۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو خیال متصل وہ عالم مثال منفصل کیا ایک سایہ ہے، اس کا ایک نمونہ اور سایہ ہے۔ لہذا یہ ہر ایک کے لیے حاصل ہے، لہذا ہر ایک کے لیے یہ عالم حاصل ہے۔ جو انسان، جس انسان کے اندر قوت خیال ہے تو یہ ایک سایہ، اس کا نمونہ اور مثال ہے اس عالم خیال منفصل کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کے لیے یہ حاصل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پس لہذا ہر کس جو اس متصل خیال متصل کو ملاحظہ کر کے مطلق تک پہنچے گا تو وہی کیا ہے، وہ اصل کو حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قوہ خیال ہی راستہ ہے، خیال متصل و مقید ہی راستہ ہے کہ اس خیال منفصل تک پہنچنے کا۔ اور خیال منفصل سب سے بڑا وسیع عالم ہے، کیونکہ اس کے اندر عالم مثال، عالم عقل بھی ہے، اور عالم احساس، عالم محسوسات بھی ہے۔ پس فرماتے ہیں اس بنیاد پر انسان کے اندر جو قوہ خیال ہے اس کے لیے صورت عالم مثال کی طرف اور ایک صورت اس کے نفس و بدن کی طرف ہے۔ تو پس کیا کہتے ہیں، خیال کے یہ دو چہرے جو ہیں، ٹھیک ہے، نفس انسان اپنی سیر سعودی میں جب یہاں سے اوپر جاتا ہے تو اس خیال عالم محسوسات سے خیال مقید کے ذریعے سے ہی اوپر پہنچتا ہے۔ یعنی آپ کو یہاں سے جانا ہی ہے تو خیال متصل، وہی قوہ خیال ہی یا خیال مقید ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کا نفس کیا ہے، وہ بالا تر حقائق کو، چاہے وہ مکاشفات سوری کی شکل میں ہو یا مکاشفات مقید کی شکل میں ہو، ان کو تب حاصل کر سکتا ہے۔ پس وہاں سے عالم خیال منفصل میں اور وہاں سے عالم عقل میں انسان منتقل ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ راہ عبور متصل سے منفصل تک اور پھر منفصل سے عالم عقل تک وہ اس طریقے سے ہے۔ تو لہذا انسان کی جو روح کی پرورش و استعداد جو ہے، اس کے ذریعے سے انسان عالم حس سے عالم مثال سے عالم عقل اور عالم عقل سے ہی وہ آیان ثابتہ تک انسان وہ رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم خیال وہ آئینہ ہے، اس کی مثال اس آئینے کی مانند ہے کہ جس کے اندر عالم مثال مطلق کی صورتیں جو ہیں وہ خیال انسانی میں منعکس ہوتی ہیں۔ یعنی جو عالم مثال مطلق میں صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری خیال انسانی میں منعکس ہوتی ہیں۔ پس عالم مثال یا خیال منفصل وہ ایک جامع مرتبہ کا نام ہے، جامع صورتوں کے جامع مرتبہ کا نام ہے، جو انسان کی قوہ خیال میں اندر موجود ہوتی ہیں کہ جن کو انسان تخیل کرتا ہے، کہ جسے ہم خیال مقید بھی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ قوہ خیال یہ معلول ہے اس علت کا، وہ علت کیا ہے، وہ خیال مطلق، وہی خیال منفصل۔ پس آخری نقطہ یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی خلاقیت خیال کے اندر ہے، صورتیں بنانے کی جتنی بھی خلاقیت خیال کے اندر ہے وہ، اور جتنا بھی ادراک اس قوہ خیال کے اندر موجود ہے، یہ سارے کا سارا یہ عالم خیال مطلق کا فیض ہے، عالم خیال مطلق کا
फैज है। तो बस फरमाते हैं कि अब हम आपके लिए जब ये बात वाज़े हो गई है तो अब आखिरी नुक्ता क्या कहते हैं, इस ये हम बयान करेंगे कि क्या राबता है ख्वाब। अब जब ये बात वाज़े हो गई कि जो कुछ भी इदराक और जो कुछ भी मारिफत हासिल करनी है, चाहे अकली जो और मानवी, वो सारे का सारा इंसान के नफ्स से कुव्वे ख्याल ही रास्ता है आलम ख्याल और आलम अक्ल और आयान साबता तक पहुंचने का। तो ये बात जब वादे हो गई तो अब हम ये बयान करेंगे आपके लिए कि ख्वाब और रोया का ताल्लुक क्या है आलम ख्याल मुतलक से, आलम ख्याल मुनफसिल से। ये क्या, इनका क्या रास्ता है। जब ये बात वादे हो गई आलम ख्याल की, कुव्वे ख्याल की, ख्याल मुत्तसिल की खसूसियात, ख्याल मुनफसिल की खसूसियात, और दोनों की हकीकत जब वादे हो गई तो अब ये आखिरी नुक्ता है कि इसकी हकीकत को वादे करने के बाद ये आखिरी नुक्ता भी वादे जब होता है तो फिर यहीं से वो हजरत इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो वाकया पेश आया उससे ये सारी बहस को आकर जोड़ देते हैं और वहीं से फिर क्या कहते हैं नतीजा निकालते हैं। बहरहाल इसमें के अंदर फिर बहुत सारी बहस थी और अफा ने किया है कि मुकाशफे की हकीकत और फिर मुकाशफे के साथ वही का क्या ताल्लुक है, ये भी एक बहस है। मुकाशफे का आया काशफ हकीकत, काशफ वही एक हकीकत है या दो हकीकतें हैं, इनके दरमियान क्या, ये एक भी बहुत बड़ी बहस है और अफा ने जो की है। हम उसको मुबारक नहीं होना चाहते, लेकिन हम अपनी बहस को आज ख़त्म ही करेंगे इंशाअल्लाह कि अब आखिरी नुक्ता कि जब सारे का सारा ख्याल आलम ख्याल वाले हो गया कि नफ्स इंसानी जो है उसने जो इदराक, जो मार्फत, जो सैर सलूक करना है, वो कुव्वे ख्याल जितना इंसान की नफ्स नातिका कवी कामिल होगी उतना ही इंसान की कुव्वे ख्याल के अंदर खल्लाकियत भी कामिल होगी। और जब खल्लाकियत कामिल होगी तो वहां पे जो आलम मिसाल मुतलक के अंदर जो सूरतें हैं वो भी उतना ही कामिल उनके अंदर मुनकिस होगी। दर हकीकत ये कहना चाहते हैं। इसी से फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि जो आलम रोया में जो कुछ देखा उससे क्या है ये जोड़ते हैं, उससे जोड़ के वो फरमाते हैं कि उस तरह वो वाकया यानी जब इंसान के नफ्स नातिका कामिल हो तो जब औज कमाल यानी उस कमाल के आखिरी दर्जे तक पहुंची हुई हो तो अब होता यह है कि इंसान की नफ्स नातिका कामिल है, कुव्वा ख्याल चूंकि वसीला है कि उसी से ही आगे वो रास्ता है, ख्याल मुनफसिल से सूरतें जो उसके अंदर मुनक़िस होती हैं, तो जितना नफ्स से नातिका कामिल होगी कुव्वे ख्याल की खल्लाकियत कामिल होगी। जब वो कामिल होगी तो फिर वो जो सूरतें जो अख्स की हैं आलम मिसाल मुनफसिल से वो सारी की सारी भी वो कामिल होंगी। क्यों? क्योंकि वो आलम मिसाल मुनफसिल वो इल्लत है, ये मालूम है। उसी का एक नमूना, उसी की एक मिसाल क्या है, वो ख्याल मुत्तसिल है जो इंसान के अंदर है। तो अब ये रोया को जोड़ देते हैं आलम ख्याल मुत्तसिल से। फरमाते हैं कि इंसान के पास दो हालतें हैं इंसान के अंदर, एक बेदारी की हालत पाई जाती है और एक ख्वाब की। दोनों हालतें में खुदा ने इंसान के लिए इदराक कुछ दर्क करने की चीज यानी दर्क करना इंसान को सिखाया कि आप दो तरह दर्क कर सकते हैं, एक बेदारी की हालत में भी कर सकते हैं और एक ख्वाब की हालत में भी कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जब इंसान ख्वाब में जाता है तो उसके बातनी हवास क्या है वो इदराक करना शुरू कर देते हैं। इंसान की चश्मे बातनी आंख जो है वो आलम ख्याल को
جو اکمل عوالم ہے مشاہدہ کرتی ہے، عالم خیال جو وسیع عالم ہے ان کو مشاہدہ کرتی ہے. تو کہتے ہیں جب ان کو مشاہدہ کرتی ہے تو اس عالم میں، کیونکہ معانی جو ہیں ان کو جسم عطا کرتی ہے، صورتیں عطا کرتی ہے، کہ معانی کو صورتیں عطا کر دیتی ہے، جسم عطا کرتی ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ پس انسان جو خواب اور خیال متصل میں دیکھتا ہے وہ کیا کہتے ہیں عالم مثال سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خواب، جب انسان خواب میں جاتا ہے تو ایک فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، ایک ملک ہے جس کی ڈیوٹی یہ لگائی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے صورتیں افادہ کرتا ہے. تو کہتے ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو انسان خواب اور خیال متصل میں دیکھتا ہے کہ انسان خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ فرشتہ انہیں صورتیں کیا ہے وہ افادہ کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو جتنا بھی انسان خواب میں دیکھتا ہے وہ امور ہیں کہ جہاں پہ خیال جن کو بیداری میں حواس کے ذریعے سے ضبط کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے. تو کہتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے حص و معنی کے درمیان ہی ایک خیال کو پل قرار دیا ہے کہ اس پل سے آپ عبور کر سکتے ہیں. تو لہذا خواب کی جو حالت ہوتی ہے اس کو حالت انتقال کہا جاتا ہے، کہ آپ کیا کہتے ہیں حص و معنی سے صورتوں میں، عالم صور میں ان کو صورتیں عطا ہو جاتی ہیں، یعنی پہلے انتقال میں معنی انسان مادہ ختم کر کے معنی تک منتقل ہو جاتا ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ جیسے کہ مثال دے رہا ہوں کہ علم ایک چیز ہے، علم کو دودھ کی شکل میں دیکھتا ہے، علم کی جو صورت مثالی ہے وہ دودھ ہے، لبن. انتقال دوم میں ہوتا یہ ہے کہ حواس جو ہیں وہ ظاہر محسوس جو چیز ہے اس سے منتقل ہو جاتے ہیں، اس سے اس حضرت خیال میں منتقل ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں حواس ظاہری کیا ہے وہ تعطیل ہو جاتے ہیں. خواب کی صورت میں جب معطل ہو جاتے ہیں تو حواس باطنی کہ قوہ خیال بھی حصے باطنی ہے انسان کی، وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. تو انسان کہتے ہیں اسی قوہ خیال سے کہ جو انسان کے قلب و دل کی ایک قوت ہے کہ جسے قوہ خیال کہتے ہیں، یہ انسان کا حواس باطنی ہے، حصے باطنی ہے انسان کی. تو انسان خیال میں اس قوہ خیال سے ہی عالم مثال کے ساتھ ارتباط برقرار کرتا ہے، بلکہ ارتباط برقرار کرتا ہے اور اس عالم کی حقائق مثالی کو خواب میں مشاہدہ کرتا ہے، جان کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ رویا میں، خواب میں جس طرح جیسے بھی انسان چاہتا ہے اس کو اللہ قدرت دیتا ہے کہ اس کی قوہ خیال وہ جس طرح امور خیالی میں چاہے تصرف کر سکتی ہے، وہ صورتیں عطا کر دیتی ہے، مختلف صورتیں، وہ ان مختلف صورتوں امور خیالی میں تصرف کا حق عطا کرتا ہے اللہ. تو کہتے ہیں کہ انسان خواب کے ساتھ اپنے جو باطنی مرتبہ ہے یعنی قوہ خیال، اس سے عالم خیال یا حضرت خیال میں انسان داخل ہو جاتا ہے اور اس کے جو اندر جو حقائق ہیں اس عالم میں ان کو صورتوں میں متجلی کرتا ہے. اور وہ صورتیں کیا ہے؟ وہ انسان کے وسیلہ سے کشف سوری کے ذریعے مشاہدہ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ چونکہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ رویا ایک کی وسیع خلاقیت، فعالیت، ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے. تو کہتے ہیں کہ
رویا میں خواب میں وہ قوہ خیال ہی ہے جو خلاق ہے، جس طرح جس کو چاہے جو صورت دینا چاہے، انسان کو گدھے پہ بٹھا دے، مثال دے رہا ہوں، انسان کو جن بنا دے، انسان کو مثلا جن کو کچھ اور بنا دے، وہ قوہ خیال اس کو اللہ نے لامحدود یعنی تصرف کی قدرت عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو فرماتے ہیں کہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ خیال کی خلاقیت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انسان آراز کو صورتوں میں دیکھتا ہے اور صورتوں میں دیکھ کر ان صورتوں سے گفتگو کرتا ہے، صورتیں بنا کے صورتوں سے گفتگو کرتا ہے، یا ان کو جسد عطا کرتا ہے، جسد میں دیکھتا ہے کہ جس کے وجود میں وہ شک بھی نہیں کر سکتا کہ ایک چیز کو جسد عطا کر دیا اور اس کے وجود میں شک نہیں کیا کہ یہ جو لبن ہے یہ دودھ ہے، مثال دے رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اکثر پیغمبروں کے خواب ہیں وہ بھی اسی طرح یقینی ہیں کہ وہ بھی اسی جنس سے ہیں۔ تو اب پیغمبروں کے اندر بھی بہت سارے درجات اور مراتب ہیں، تو جتنا جتنا درجہ نفس کامل اور مرتبہ زیادہ ہوگا اتنا ہی قوہ خیال کے اندر بھی خلاقیت اور تصرف کی قدرت زیادہ ہوگی، اور جو صورتیں عالم خیال سے وہ دیکھے گا وہ بھی یقینی اور 100% وہی ہوں گی۔ اب یہ بات جہاں پہ واضح ہونے کے بعد اب ابن عربی نے جو نقطہ فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اسحاق علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، تو یہ جو ذبح خواب میں یہ دیکھا اور عالم خارج میں آ کے بالکل اسی کو ذبح کرنا چاہا، وہ جو صورت مثالی تھی وہ صحیح طریقے سے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام عالم خارج میں اس کو منطبق نہ کر سکے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، فرمایا صدقت فی الرؤیا نہیں فرمایا، اور کیا کہتے ہیں وہ دمبا آ گیا۔ تو دمبا وہی یعنی دمبا چونکہ وہ نماد یعنی وہ ایک ایسا جانور ہے کہ جس کی ذات میں سر تسلیم خم ہونا پایا جاتا ہے، جس کی ذات کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو چونکہ ابراہیم بھی اللہ کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم ہوئے تھے تو اس وجہ سے اللہ نے اس دمبے کو بھیج دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس جو خواب میں دیکھا تو اس سے عبور کر کے اس کی جو حقیقی صورت ہے اس کو تک رسائی حاصل نہ کر سکے، یہ ابن عربی کے بقول۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ویسے علماء سے پوچھیں تو وہ یہی فرمائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام سید الانبیاء ہیں، ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جن کا درجہ اور فضیلت کے اعتبار سے دوسرے نبی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس طریقے سے کوئی متشرع یعنی وہ جو شریعت کے علماء ہیں وہ اس طرح کسی صورت میں یہ نہیں فرمائیں گے، لیکن ابن عربی نے یہ بات فرما دی ہے۔ اب اس بات پہ اعتراض کریں لوگ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ساری بحث کر کے یہ جوڑا کہ اس کا تعلق انسان کے کاملیت سے، نفس کی کاملیت سے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ابراہیم علیہ السلام کے نفس کے اندر یہ جو نفس کی کاملیت کے اندر اس چیز کی کمی رہ گئی جو کہ یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھی، ان کے پاس وہ چیز نہیں تھی۔ یہ ان کا کہنے کا جو لب لباب تھا، جو نتیجہ تھا ان کی بحث کا وہ یہ تھا۔ اب اگر کوئی سوال ہے تو میں آپ یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم عالم خیال میں جا کے وہ صورتیں بناتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی، تو وہ صورتیں کہاں سے آتی ہیں، وہ کس قوت سے بنتی ہیں؟ یا آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں عالم خیال میں؟ دیکھیں عالم خیال میں قوہ خیال کو
یعنی اللہ نے یہ اتنی یعنی یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ جس طرح چاہے صورت بنا دے، جس چیز کی بنائے، جو بنائے، جس طرح بنائے صورت بنا دے. ہو سکتا ہے چیز نہ دیکھی ہوئی ہو لیکن اس کی صورت بنا دے، لیکن ہو سکتا ہے اس کا تصور ہو سکتا ہے وہ خیال کے پاس ایک تصور ہو، دیکھی نہیں ہے صورت خارج میں، ٹھیک ہے، اس کا تصور ہو، وہ صورت بنا دے. اس کو اختیار ہے کہ اس اپنے تصور کو، وہ جو معنی اس کے ذہن کے اندر ہے، اس کو ایک جسد اور صورت عطا کر دے. مثال دے رہا ہوں، لوگ دیکھتے ہیں خواب میں کہ ہم نے جی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے ہمیں یہ فرمایا. اب ہم نے تو نہیں دیکھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جو بشری صورت مبارک تھی، وہ نہیں دیکھی ہم نے، لیکن ہمارے آخر ذہن قوہ خیال میں ان کا ایک تصور موجود ہے کہ وہ اتنی ایک عظیم شخصیت ہے. تو اس عالم خیال میں جب ہماری نفس اس درجے پہ پہنچتی ہے اور پیغمبر کی صورت کو مشاہدہ کرتی ہے، تو وہ جو کچھ ہمارے ذہن میں تھا، قوہ خیال کو اللہ نے اتنی قدرت دیا ہے کہ وہ جا کر اس کو ایک صورت اور جسد ادا کر دے. اور پیغمبر نے فرمایا کہ جو خواب میں یہ دیکھے گا ہمیں، تو وہ 100% ہم ہی ہیں، ہماری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. ساتھ یہ حدیث کو جب ہم رکھیں گے تو جو کچھ بھی یعنی جو ہم دیکھیں گے، پیغمبر جو بھی دیکھے گا وہ پیغمبر ہی ہوں گے. اچھا آقا، میرے ایک دو سوال ہیں، آپ آپس میں متصل ہی ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی دیکھے خواب میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی ہوں. تو اس قوت جو ہماری قوہ خیال ہے، وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح صورت بناتا ہے بغیر ان کو، مطلب ہم نے ویسے تو نہیں دیکھا، تو وہ باطن میں کہاں سے جا کے وہ صورت بناتا ہے؟ کیا وہ جو ایک فرشتہ ہے وہ کہیں مدد کرتا ہے اس کو بنانے میں؟ کیونکہ اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں تو ہم ان کو ہی دیکھ رہے ہیں. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ قوہ خیال کس وقت صورتیں بناتا ہے خواب میں، اور وہ جو فرشتہ ہے اس کا بیچ میں کیا کردار ہے؟ یہ دونوں مل کے بناتے ہیں یا نہیں؟ اور جو ہمیں باطن خیالات آتے ہیں، برے خواب آتے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تھوک دیں بائیں طرف یا صدقات دیں، اللہ کی پناہ مانگیں، تو وہ تو فرشتہ کوئی شرط تو نہیں لا سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر دفعہ فرشتہ نہیں مدد کرتا. یہ دو تین چیزیں پلیز ان کے بارے میں وضاحت فرما دیں. نہیں، دیکھیں قوہ خیال کو اللہ تعالیٰ نے قوہ خیال کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ قوہ خیال ہی کیا کہتے ہیں وہ صورتیں بناتی ہے. لیکن جب یہ صورتیں بناتی ہے تو قوہ خیال دیکھیں قوہ خیال سے پہلے یہ بتایا کہ انسان کے نفس ناطقہ جب کامل ہوتا ہے تو جتنا کامل ہوگا اتنا ہی قوہ خیال بھی کامل ہوگی. تو بسا اوقات نہیں ہوتی کامل تو صورت نہیں دیکھ سکتے، جب کامل ہوتی ہے تو صورت ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اب خود ابن عربی فرماتے ہیں کہ جب رویا میں انسان ہوتا ہے تو رویا میں جب قوہ خیال ایکٹیویٹی فعالیت انجام دیتی ہے تو ان کے ساتھ فعالیت انجام دینے میں اوپر جو ان کو صورت افعالہ ہو رہی ہوتی ہے وہ اللہ کے اذن سے وہ فرشتہ افعالہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے وہ فرشتہ افعالہ بھیج رہا ہوتا ہے وہ صورتیں. یہ آپ کا پہلا سوال تھا. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو باطل خواب آتے ہیں یا پریشان کن جو خواب آتے ہیں عجیب و غریب قسم کے، تو اس میں پھر فرشتے کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ فرشتہ تو کوئی شر والی چیز نہیں بھیجے. دیکھیں اس میں بھی جو دوسرے خواب آتے ہیں نا، اس میں بھی چونکہ نفس کامل نہیں ہوتا، نفس کے اندر گڑبڑ پائی جاتی ہے، تو وہ قوہ خیال بھی وہ صورتیں اسی کے مطابق ہی پھر گڑبڑ والی ہی بناتی ہے. وہی صورتیں پھر نفس سے یہ سارے کا سارا تعلق جڑ جاتا ہے انسان کی نفس کے اندر جتنا آپ کا ظرف ہو، استعداد، صلاحیت ہوگی، اسی کے مطابق ہی آپ کو خیال سے عالم خیال اور پورے کے پورے عالم سے اپنا تعلق جوڑ رہے ہوتے ہیں. تو آگا اس صورت میں پھر وہ صورت فرشتہ نہیں بنے، نہیں فرشتہ کبھی اپنے آپ کو روک لے گا مدد کرنے سے،
اور کبھی وہ اگر وہ کوئی نیک خواب ہے تو پھر وہ مدد کرے گا قوہ خیال کی شکل بنانے میں. جی وہ خواب جو زیادہ تر جو ہے نا وہ صالحین کے اور پیغمبروں کے خواب ہیں، جن کی نفس شریف نفس ہوتی ہے. ٹھیک، کیونکہ اگر کئی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں دیکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو دوسرے خواب ہیں وہ بھی آتے ہیں، تو یہ اس لیے بھی ہے کہ ہمارا نفس حالت بدلتا رہتا ہے. جی جی، نفس کے بدلنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں، اس نفس میں تغیر و تبدل کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے.